लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर उनकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 8 फरवरी के बाद सियासत ने हर दिन नया रुख इख्तियार कर लिया है। जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, 21 दिन के अंदर जो इजलास बुलाना है, उस तरह सियासत का भी रुख तब्दील होते जा रहा है। जो लोग जीते हैं वो अपनी हुकूमत नहीं बना रहे, जो हारे हैं वो ओपोजिशन में बैठेंगे। ये बहुत सारी क्यासराइयां जारी हैं। और वजीर आजम कौन बनेगा, हुकूमत कौन बनाएगा, और बड़े बड़े लोगों पर धांधली के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। और कप्तान के ने एक बयान जारी किया है कल, वो बयान बहुत अहम है। और कप्तान ने कहा है कि हमारी जीती हुई सीटें हमें वापस की जाए, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। और पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और कौन है वो शख्स और किसने ये मुलाकात की है, और हमारे ज़राए ने ये हमें बताया है, लेकिन 100% नहीं, लेकिन 90% उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि इमरान खान के साथ और जेल में लोगों ने मुलाकात की है और बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। और ये अथेंटिक रिपोर्ट है, 100% तो नहीं है लेकिन अथेंटिक है। ये भी आपके सामने मैं तफसील रखूंगा। सबसे पहले कप्तान का बयान अडयाला जेल से आया, जो कल लियाकत अली चट्ठा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े लोगों का नाम लिया और बड़े बड़े लोगों को धांधली में मुलविस का इल्जाम उन्होंने उन पर लगाए, खुद पे भी उन्होंने लगाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ कमीशन इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर इन्होंने धांधली का इल्जाम लगाए और बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 13 जो नशिस्तें हैं पीटीआई की, मैंने 70 हजार के मार्जिन से जो वो लीड कर रहे थे उनको हरवाया, और मैं डीआरओ आरओ को इन्वॉल्व करवाया, और मुझे चौंक पर लटकाया जाए और मुझे इस पर सजाए मौत सुनाई जाए। मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, इसमें तीनों हम मुलविस हैं। और इस इंतखाबात के उन्होंने कहा है कि मुझे समेत सब इस निज़ाम, गंदा निज़ाम का हिस्सा थे, और पीटीआई की जीती हुई सीटें वो हम हारे। लेकिन उसके बाद जो बानी चेयरमैन पीटीआई का बयान अडयाला जेल से आया, उन्होंने कहा कमिश्नर रावलपिंडी के जो नताइज है उसे छेड़छाड़ का एतराफी बयान उन्होंने दे दिया है। बानी पीटीआई ने कहा है, और ये बयान साबित करता है कि रावलपिंडी में पीटीआई के 13 नशिस्तों से महरूम किया गया, और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान इंतखाबात के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ का होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि वाज़िया भर्ती के बावजूद जालसाजी करवाकर और धोखा देकर हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं। ये पीटीआई के बानी चेयरमैन ने कहा है। और जायज मैंडेट से अवाम को महरूम किया गया। मुल्क की साख और स्याह और मौजू को मुतल्लिक खास माशी इस्तेकाम के हर तर्ज अमल को जायजा लिया जाए। वक्त आ गया है कि किबला दुरुस्त करते हुए जो मैंडेट है और जो अवाम का मंशा है उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। ये कप्तान का अडयाला जेल से बयान था। उन्होंने कहा था अवाम की मंशा और अवाम का जो मैंडेट जिसको मिला है उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। और इस फसूदा निज़ाम जहां पे हम खड़े हैं और जहां पे पूरा पाकिस्तान और पूरी सियासी जमातें इस टाइम धांधली का शोर कर रही हैं, सारे लोग, सारी जमातें इस टाइम सड़कों, गलियों, चौराहों पर मौजूद हैं। और कल हमने देखा जैसे पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले इलेक्शनों के खिलाफ, जिसमें इलेक्शन में बेस्ताबियां और धांधली के जो नताइज जो सामने आए हैं। और कल लियाकत अली चट्ठा ने, जो एक हुकूमती नुमाइंदा है, उसने बहुत बड़े इंकशाफात किया। उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी, जिसके नीचे आरओ डीआरओस काम करते हैं और इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, और पूरा पिंडी का से लेकर जेलम, चकवाल, अटक,
یہ سارے ان کے انڈر ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, اس کے پیچھے اور کچھ رہ نہیں جاتا, اور لگتا ہے کہ اب الیکشن بھی دوبارہ ہونے جا رہے ہیں. یہ سب الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں گے. خدشہ یہی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاید نگران سیٹ اپ دوبارہ آ جائے اور پھر الیکشن دوبارہ ہوں. میں بھی کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر بھی کی ہے, جس کی ہیئرنگ 19 فروری کو 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے, جس میں چیف جسٹس کی قیادت میں. اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے انکشافات ہوتے ہیں, کتنے ثبوت پی ٹی آئی والے دیتے ہیں, اور ہر طرف سب جماعتیں, سب 2 جماعتوں کے علاوہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سب جماعتیں اس ٹائم دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں. لیکن 2 جماعتیں اس ٹائم خاموش اور اس ریگنگ کو ریفیوز کر رہے ہیں, جو ریگنگ ہوئی بھی ہے. اور کمشنر راول پنڈی نے بھی اب تو کہہ دیا ہے کہ اتنی بڑی ریگنگ میں نے آج اپنی زندگی سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. میرے دل پہ یہ بوجھ تھا, میں اس عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا, مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی. اس طرح کہنا علی چٹھا صاحب کا. اور اس کے بعد کمشنر, قائم مقام کمشنر بھی میدان میں آتے ہیں. انہوں نے ڈی آر او آر اوز کا ہنگامی اجلاس راول پنڈی کمشنر آفس میں بلاتے ہیں, اور اس میں جو سابق کمشنر ہیں علی لیاقت چٹھا صاحب, ان کی جو الزامات کا جائزہ لیتے ہیں. پھر ڈی آر او آر او جو چکوال, اٹک, مری, تلاکنگ اور پنڈی, یہاں کے سارے جو ڈی سی تھے ان کو بلایا جاتا ہے. جو ڈی آر او آر اوز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, اور ان سے سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ پہ کوئی پریشر تھا, آپ نے ریگنگ کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ریگنگ نہیں ہوئی, ہم اس الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں کوئی بھی کمشنر کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی ہدایت ملی ہو کہ ہم اس کو دھاندلی میں کنورٹ کر دیں. یہ کمشنر اجلاس راول پنڈی کے قائم مقام کمشنر انور سیف کی سربراہی میں ہوا. تمام انتخابات 2024 کا صاف اور شفاف انعقاد اور ہوا ہے. سابق کمشنر کے الزامات کی انکوائری کرنی چاہیے. ڈی آر او آر اوز الیکشن کمیشن کے ایکٹ اور ہدایت کے مطابق الیکشن ہوئے. قائم مقام کمشنر راول پنڈی سیف انور کی آر او ڈی آر او کے ساتھ اہم پریس کانفرنس جو ہوئی تھی, میں اسی حوالے سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے چکوال, جیلم, اٹک, تلاگنگ, پنڈی, مری, ان سب کے ڈی آر اوز نے جو علی لیاقت چٹھا کا جو الزامات ہے اس کو رد کر دیا ہے. ظاہری سی بات انہوں نے رد تو کرنے تھے, کیونکہ اگر علی لیاقت علی چٹھا جس کو تھوڑے دیر بعد ریٹائر ہو جاتا, ان کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی سیٹ کے بعد, اور اوپر سے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے سارا, ان کا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. ان کا باپ, ان کا بھائی, ان کا بہنوئی نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور نگران گورنمنٹ میں ان کا رشتہ دار بھی ہے. پھر کیسے اگر وہ اپنا ضمیر جاگا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں جس کا ضمیر جاگتا ہے اس کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہوگا لیاقت علی چٹھا کے ساتھ. اور ان کو پھر بعد میں کہا گیا کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کا دماغی توازن خراب کر دیا جاتا ہے, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس کا دماغی توازن ٹھیک ہوتا ہے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جو مخالف ہوتا ہے, جس کے مخالف بیانات آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو رد کرتا ہے, اور جس کے حق میں آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہی حال ہے پاکستان کا, اور یہی حال ہے ہم سب کا, اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہے. اور صاف شفاف جو الیکشن کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس پہ بہت بڑا کویسچن مارک لگ چکا ہے. اس لیے اب 19 فروری کو جو پٹیشن دائر کی ہے پی ٹی آئی نے, آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان پر الزامات بھی لگ چکے ہیں ریگنگ کے. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ لیاقت علی چٹھا کو سپریم کورٹ میں بلاتی ہیں یا نہیں بلاتے, کیونکہ میرا خیال ہے ان کو بلانا چاہیے. جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان کا ثبوت بھی لیاقت علی چٹھا کو دینا چاہیے, کیونکہ بہت سنگین الزامات ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ اگر کسی نے دلوایا ہے یا کسی نے نہیں دلوایا, اس کا دودھ اور پانی کا پانی لازمی ہونا چاہیے. اور الیکشن کالعدم میرے خیال سے کر دیے جانے چاہیے, کیونکہ کسی کو بھی صاف مینڈیٹ نہیں ملا. کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے
جو ایک طرف سے حکومت بنا سکے، سب درمیان میں کھڑی ہو چکی ہیں۔ نون لیگ جو سب سے بڑی دعوے دار تھی، چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے تھے، وہ بھی اب حکومت لینے سے کترا رہے ہیں، اور ابھی تک 21 دن کے اندر اندر اجلاس بلانا ہے صدر پاکستان نے، اور اب الیکشن کو گزرے ہوئے آلموسٹ میں کہتا 1 ویک تو گزر چکا ہے، 10 دن تو ہو گئے ہیں، اور پیچھے 11 دن رہ گئے ہیں، اور دور دور تک اسلام آباد میں کون وزیر اعظم بنے گا ابھی تک اس کا کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی ایک الگ ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مشاورت کر رہی ہیں، لیکن کہیں بھی ڈیڈ لاک جاری ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، اور یہ ڈیڈ لاک کب تک برقرار رہتا ہے؟ کیا ان دونوں حکومت بنائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ نواز شریف نے صاف بتا دیا ہے کسی کی ناجائز بات نہیں مانیں گے۔ اگر ناجائز بات نہیں مانیں گے، کوئی حکومت بناتا ہے یا نہیں بناتا وہ اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نہیں بھی بنائے گا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا۔ کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بیسیکلی 3 چیزیں مانگ رہی ہے، وہ بیسیکلی گورنرشپ مانگ رہی ہے، اس کے بعد وہ صدر پاکستان زرداری صاحب لگ جائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو یا تو سپیکر کی مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کا، اور یا سینٹ کا سپیکر وہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف نے کہا ہے کوئی ناجائز بات نہیں مانی جائے گی، اگر کوئی ناجائز بات کرتا ہے اور ہمیں بلیک میل کرتا ہے حکومت کے لیے تو ہم ایسی حکومت نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تینوں کے مفادات ایک ہیں، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ سارے اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے ملیں گے اور حکومت بنائیں گے۔ لیکن یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے، یہ واحد الیکشن ہے جس میں کوئی بھی حکومت بنانے کو انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری ووٹ لگ جانی ہے اور ہمیں ذلیل کیا جائے گا۔ جس طرح کی مہنگائی اور آگے آنے والے کرائسس ہے، یہ حکومت 1 سال سے 1.5 سال تک ہی چل پائے گی۔ یہ سب کے مائنڈ میں ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، اور یہ حکومت صرف دلدل اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہ لوگ اکٹھے ہو جا رہے ہیں، اور شاید ان کی سیاست جائے اور پھر یہ دوبارہ عوام کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ یہ ان پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے، اور نون لیگ کو بھی پتا ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے، اور کپتان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور کل جو اڈیالہ جیل میں کپتان کی ایک اہم رہنماؤں سے جو ملاقات ہوئی ہے، اہم شخصیات سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو برف ہے وہ پگھلی ہے، اور بہت اچھے پازیٹیو جسٹس کے ساتھ یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ایک سٹیپ 2 سٹیپ پیچھے گئے ہیں، اور اس کو جو ایک دونوں طرف سے کنٹروورسی تھی اور دونوں طرف سے جو غصہ تھا وہ اس کو تھوڑی سی برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید عمران خان اور پی ٹی آئی یہ حکومت آنے والی حکومت بنائے، اور کپتان کی جو بات ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ملے، اور اسی طرح ہوا۔ کپتان نے کل جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اہم شخصیات سے، جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، اور یہ 90% کنفرم ہے، جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے، ہم 100% تو نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو ہم کراس چیک ضرور کریں گے، اور لیکن ان کی خبر ایک 100% ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کراس چیک کر کے انہوں نے کہا ہے کہ برف پگھلی ہے، دونوں ایک 2 سٹیپ پیچھے گئے ہیں، اور بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور کپتان نے کہا ہے کہ آگے چلیں، سب کو معاف کریں، اور سب کو معاف کر کے آگے چلیں۔ جس ملک جس حالات میں ہے اس کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے، یہ کپتان کا نے کہہ دیا ہے۔ اور کپتان نے لگتا ہے کہ کپتان کی اب جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو برف پگھلی ہے، اور اس طرح پازیٹیو حلقوں میں یہ باتیں سرگرم ہیں کہ کپتان کا بات بہت جلدی ان حلقوں سے ہو جائے گی، اور شاید کپتان اور حکومت بنائیں، اور کپتان ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کی دوڑ میں مضبوط امیدوار ہے۔ وہ کپتان جو سیاست میں جنہوں نے کہا تھا ان ریلیونٹ ہو گیا، یہ ٹانگا پالٹی ہو گیا، اب وہی کپتان فرنٹ پر ہے اور باقی سب بیک پر چلے گئے ہیں۔ کل کی جو
ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت اچھے پازیٹیو نشان آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بہت بڑا کراؤڈ نکلا باہر اور کسی نے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا, اور یہی لگتا ہے کہ کپتان نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.